अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 है साइंस बतौर एक मुश्तरका शोबा, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म के साथ क्या ताल्लुक़ है, और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ जो साइंसें हैं, जो मुख्तलिफ साइंसेज हैं, जैसे केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, कंप्यूटर है, ये सारी आपस में किस तरह ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये एक नया टॉपिक शामिल किया गया है आपके सिलेबस में। इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। जो सबसे पहले जी, साइंस एक बाहमी तावन का मैदान है, ठीक है, लेकिन ये जो तावन है, ये जो कोलैबोरेशन है, ये ज़रूरी क्यों है, ये बाहमी तावन ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले क्या है जी, इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स यूज़ एवरीवन स्ट्रेंथ्स एंड एक्सपर्टीज़, यानी कि जो बैन-ओ-शोबाती टीमें होती हैं, जो कोलैबोरेटिव फील्ड्स की टीमें होती हैं, जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी इसमें हम ताकतें और उनकी महारतें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बंदा हर साइंस में माहिर नहीं होता, लेकिन अगर आप एक फील्ड में एक किसी मसले को हल करने बैठे हैं, तो आपको बहुत सारी दूसरी महारतों की ज़रूरत होती है जो आपके पास मौजूद नहीं है। तो फिर आपको दूसरे फील्ड्स के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम उनकी महारतों को इस्तेमाल करते हैं। इसकी आगे आप मिसालें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये ज़हन में रखें कि जब मुख्तलिफ शोबाजात के लोग आपस में बैठ कर काम करते हैं, तो उनकी ताकतों और महारतों से जो नताइज निकलते हैं वो मौसर होते हैं, बजाय कि एक बंदा बैठ कर काम करे। दूसरा, दिस हेल्प्स सॉल्व प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली, यानी कि मसाइल को ज़्यादा मौसर तरीके से हल करने में मदद मिलती है अगर बहुत सारी साइंसेज आपस में काम करें। इट्स लीड्स टू क्विकर एंड मोर सस्टेनेबल सोल्यूशन, यानी कि इससे तेज़ और ज़्यादा पायदार हल मिलते हैं। एक बंदा अगर प्रॉब्लम हल करने बैठे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर बहुत सारे लोग बैठेंगे, मुख्तलिफ जो हैं शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैठेंगे, तो वो जल्दी किसी न किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे जिस मसले के हल के लिए वो बैठेंगे। साइंस बतौर एक मुश्तरका शोबा, इसको बयान करने के लिए आपके जो है किताब, उसमें मिसालें दी गई हैं। सबसे पहली जो मिसाल है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? अ बिग प्रोजेक्ट टू सीक्वेंस एंड मैप द एंटायर ह्यूमन जीनोम ऑल आवर डीएनए, यानी कि जो इंसान का पूरा जीनोम था। एक तो होता है ना जीन, जो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है अगली नस्ल में। अगर तमाम जीन्स को मिला दिया जाए, जिसे हम तमाम डीएनए बोलेंगे, यानी कि वो तमाम डीएनए की तरतीब का नक्शा तैयार करना था कि किस तरह इसमें नाइट्रोजनस बेसिस मिली हुई हैं, और ये सारा कुछ, इस सारी तरतीब को, इसको मैप को एक डेवलप करना था। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया, जिसे उन्होंने कहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में ये शुरू किया गया था और 2003 में ये कंप्लीट हुआ, यानी कि इतने साल इसको लगे। तो आगे इसमें कौन कौन सी टीमें शामिल थीं हम देखते हैं। इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से फील्ड के रिसर्चर शामिल थे। इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्चर शामिल थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने पढ़ा है, बायोलॉजी की कौन सी शाख है? बायोलॉजी की वो शाख है कि जिसमें हम ज़िंदगी के मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, आरएनए का मुताला करते हैं, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स हैं दूसरे, उनका मुताला करते हैं। तो ये लोग भी ज़रूरी थे। उसके बाद जेनेटिक्स के लोग भी ज़रूरी थे। जेनेटिक्स के फील्ड के लोग, वरासत यानी कि जिसमें जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, यानी कि वालिदैन से बच्चों में खसूसियात की मुंतकिली को स्टडी करते हैं। तो ये भी लोग ज़रूरी थे, क्योंकि जीन्स का मुताला करना था, जीनोम का करना था, तो ये भी लोग चाहिए थे। इन्फॉर्मेटिक्स के लोग चाहिए थे, यानी कि जो मालूमाती साइंस है, इसके लोग चाहिए थे कि किस तरह मालूमात को प्रोसेस करना है और किस तरह कंप्यूटर की फॉर्म में या टेक्नोलॉजी को किस तरह यूटिलाइज़ करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, ये भी लोग चाहिए थे। इसके बाद कंप्यूटर साइंस के लोग चाहिए थे। कंप्यूटर साइंस में मिसाल के तौर पर जो डाटा था उसको ऑर्गेनाइज़ करना था, जो नाइट्रोजनस बेसिस थी या जीन्स थे उनका जो डाटा था, उसको आसानी से उसको एक जगह पे रखने के लिए, अब देखें इतने बड़े डाटा को पेपर वर्क पे तो नहीं ना लाया जा सकता था,
یعنی کہ پیپر پہ تو نہیں ہم اس کو ڈرا کر سکتے تھے، تو اس کے لیے کمپیوٹر کے ماہرین کی ضرورت تھی۔ تو ہیومن جینوم پروجیکٹ میں اتنے فیلڈ کے لوگ شامل تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو سائنس ہے ایک کولیبریٹو فیلڈ ہے، جس میں مالیکیولر بائیولوجی کے لوگ بھی شامل تھے اگر ہیومن جینوم پروجیکٹ کی مثال لیں، جینیٹکس کے لوگ بھی شامل تھے، انفارمیٹکس کے لوگ بھی شامل تھے، اور کمپیوٹر سائنس کے لوگ بھی شامل تھے۔ دوسری مثال دی گئی ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کی، کلائمیٹ چینج ریسرچ کی، ماحولیاتی تبدیلی کی تحقیق کی۔ اس میں کس طرح مختلف سائنسز ہیں وہ کولیبریٹ کرتی ہیں، تعاون کرتی ہیں۔ تو اس میں بھی مختلف سائنسز کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایٹماسفیرک جو سائنس ہے اس کے لوگ شامل ہوں گے، ماحولیاتی سائنس کے جو ماحول کو اسٹڈی کریں گے کہ ماحول کے اجزاء کون سے ہیں، ماحول کو کون سی چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ماحول کے لیے فائدہ مند چیزیں کیا ہیں، ماحول کے کمپوننٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایکولوجی کیا اسٹڈی کرے گی؟ ایکولوجی کون سی برانچ ہے بائیولوجی کی جس میں آپ جاندار اور اس کے ماحول کے درمیان تعلق کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کہ جاندار اور اس کا تعلق یہ بتائے گا کہ یہ جاندار کا اور یہ ماحول کا تعلق یہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، اس طرح کی چیزیں یہ ایکولوجی والے بتائیں گے۔ اکنامکس والے بتائیں گے کہ درخت کاٹ دیں گے آپ تو ماحول کو کتنا نقصان ہوگا، یا فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے یہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے معیشت کو۔ تو یہ معیشت کے جو ہے ماہرین وہ یہ بتائیں گے، اور سوشیالوجی کے لوگ جو سوشل ورک ہے اپنا جو سماجی کام ہے وہ کریں گے، اور وہ لوگوں کی اس میں کونسلنگ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو استعمال کریں، ہر ایک اپنی اپنی سواری کی بجائے، اور وہ جو دوسرا ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں سوشیالوجی کے ماہرین جو ہیں، جو سماجی سائنسز کے ماہرین ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو مختلف قسم کے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے ماہرین کام کرتے ہیں۔ تو یہ اگزامپل نمبر 2 ہو گئی کلائمیٹ چینج ریسرچ، یعنی کہ ماحولیاتی تبدیلی کی تحقیق۔ اس میں بھی مختلف فیلڈز کے لوگ، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماحولیاتی سائنس کے لوگ، ایکولوجی کے لوگ، معیشت کے لوگ اور سوشیالوجی کے لوگ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے میڈیکل ریسرچ۔ کولیبوریٹو سائنس کی تیسری مثال دی گئی ہے آپ کی کتاب میں طبی تحقیق، میڈیکل ریسرچ۔ میڈیکل ریسرچ میں ہمیشہ مختلف قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بھی بننے کے لیے انسان کو صرف بائیولوجی نہیں پڑھنا پڑتی، اس کو فزکس بھی پڑھنا پڑتی ہے، کیونکہ اس نے ایکس رے مشین ہے اس کے کام کو پڑھنا ہے تو فزکس پڑھنی ہے۔ مختلف دوائیاں جو ہیں ان کے استعمال کے لیے اس کو بائیو کیمسٹری پڑھنا پڑتی ہے۔ تو ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بھی مختلف جو قسم کے سبجیکٹس ہیں وہ پڑھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی مختلف ٹیمیں ہوتی ہیں۔ یہ تعاون کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نئے قسم کا علاج اور نئی ادویات بنانی ہوتی ہیں، اس لیے یہ تعاون کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میڈیکل کی ریسرچ ٹیم میں کون کون سے جو مختلف شعبوں کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ کولیبوریٹو سائنسز کون کون سی ہوتی ہیں؟ مختلف سائنسز کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے ہے آنکولوجسٹ ہوں گے۔ اس کی مثال اب دی گئی ہے کینسر ریسرچ کی، ٹھیک ہے۔ میڈیکل میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، کرونا وائرس کی دی جا سکتی ہے یا کسی بھی، لیکن یہاں پہ جو موسٹ کامن ڈیزیز ہے آج کل اس کی دی گئی ہے کینسر کی تحقیق، یعنی کہ جو لوگ کینسر پہ ریسرچ کریں گے کیوں پھیلتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کے جو ہے ریسرچ میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے، کون کون سے فیلڈ کے ریسرچر شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آنکولوجسٹ ہوں گے۔ جو آنکولوجسٹ ہوتا ہے نا وہ کینسر کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جو کینسر کا ڈاکٹر ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں آنکولوجسٹ، ٹھیک ہے۔ آنکولوجسٹ یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو MCQ آ سکتا ہے۔ آنکولوجی ہوتی ہے بائیولوجی کی برانچ جس میں ہم کینسر کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں، اور آنکولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کینسر کا ماہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد بائیولوجسٹ ہوں گے، ظاہری بات ہے انسان کا مطالعہ کرنا ہے، جاندار کا مطالعہ کرنا ہے تو بائیولوجسٹ تو ہوں گے۔ بائیو کیمسٹ ہوں گے، یعنی کہ وہ آپ بتائیں گے مختلف قسم کے جانداروں کے سٹرکچر، اور کون سے سٹرکچر کو کینسر ہے وہ تباہ کرتا ہے سیل کے سٹرکچر کو، یعنی کہ جسم کی جو بائیو کیمسٹری ہے بائیو کیمسٹ بتائے گا۔ جینیٹسٹکس ہوگا، جینیٹسٹکس کیا کرے گا؟ جینیٹسٹکس کیا کرے گا کہ یہ بتائے گا کہ کون سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جو جینز، کون سے جینز ہیں
جو کینسر کی وجہ بنے ہیں، جنہیں ہم آنکوجینز بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ کینسر کی بیسس بتائے گا، آیا کہ اس کا وراثت میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ فارماکولوجسٹ کیا کرے گا؟ دوائیاں بنانے میں کینسر کی یہ مدد کرے گا۔ اعداد و شمار، اسٹیٹسٹیشین، جو اسٹیٹسٹیشین ہوگا، اعداد و شمار کے جو ماہرین ہوں گے وہ بھی اس میں کام کریں گے، جو مختلف قسم کا ڈیٹا، اگر مثال کے طور پر ہم ریسرچ کریں گے، مختلف اسپتالوں میں مریضوں کو دیکھیں گے، کینسر کے مریضوں کو، تو ان کے جو وجوہات اور ان کا علاج اور سارا جو ڈیٹا ہوگا اس کو کون اکٹھا کرے گا؟ اس کو اسٹیٹسٹیشین کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میڈیکل جو ریسرچ ہے اس میں بھی مختلف جو قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے ریسرچر ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، مثال نمبر 3 سے بھی، کہ سائنس کیا ہے، ایک کلیبوریٹو فیلڈ ہے، اکیلا ایک ڈاکٹر کام نہیں کر سکتا، سارے شعبوں کے جو ماہرین ہیں وہ ضروری ہوں گے۔ مثال نمبر 4 دی گئی ہے روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ روبوٹکس یعنی کہ یہ جو روبوٹس بنائے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے ہم مصنوعی ذہانت بولتے ہیں، اس میں بھی مختلف شعبوں کے لوگ ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک انتہائی بین و شعباتی جو ہے وہ سائنس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کیونکہ اس میں اکیلا ایک بندہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کہیں گے کمپیوٹر سائنس کا بندہ آئے اور کہے جی میں نے روبوٹ بنانا ہے یا میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی سافٹ ویئر کرنا ہے، تو نہیں، وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی مختلف شعبوں کے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے شعبوں کے لوگ چاہیے ہوں گے۔ اس میں جو مختلف شعبے ہیں وہ کون کون سے ہوں گے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کمپیوٹر سائنس کے لوگ شامل ہوں گے۔ انتہائی ضروری ہے کہ کمپیوٹر، یہ چیز زیادہ تر انحصار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور روبوٹکس کا ہوتا ہی کمپیوٹر پہ ہے۔ انجینئرنگ کے لوگ چاہیے ہوں گے جو ڈیزائن اور بلڈنگ میں ان کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میتھمیٹکس کے لوگ چاہیے ہوں گے جو مختلف قسم کے کیلکولیشنز کریں گے، حساب کتاب کریں گے اور لاجکس وغیرہ کریٹ کریں گے، جو ایک روبوٹ کو ہدایات دینی ہے، جو لاجک دینی ہے، وہ کس نے دینی ہے؟ وہ ساری چیزیں جو الگوریدم بنانے ہیں اس کے لیے، جیسے ہم نے وہ کمپیوٹیشنل بائیولوجی میں پڑھا تھا، تو وہ سارے ریاضی کے ماہرین ہوں گے۔ نیورو سائنس کے لوگ ہوں گے جو برین کو اور نروس سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کے برین اور اسپائنل کارڈ وغیرہ کو، تو وہ لوگ بھی چاہیے ہوں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایک مصنوعی ذہانت کا سافٹ ویئر بنانا ہے یا مشین بنانی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو ہدایات جو دیں گے اس طرح دیں گے کہ وہ انسان کی نفسیات کو سمجھ سکے۔ آپ کوئی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سافٹ ویئر استعمال کریں تو اب آپ اس کو 2-4 قسم کی ہدایات دیتے ہیں تو وہ آپ کے جو ہے نروس سسٹم، جو آپ کے جو مینٹلٹی ہے، جو آپ کی سائیکی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، پھر اس کے مطابق آپ کو جواب دیتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، نیورو سائنس کے لوگ بھی چاہیے ہوں گے۔ اس کے بعد سائیکولوجی کے جو مائنڈ اینڈ بیہیویئر کی اسٹڈی کرتے ہیں، جو ذہن اور رویے کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی روبوٹکس میں چاہیے ہوں گے۔ یعنی کہ ہم نے ایسی چیز بنانی ہے جو بالکل انسانوں جیسی ہو، لیکن ہو کون سی؟ اسے ہم کہیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ انسان جیسی ذہانت ہوگی۔ اگر سارا کچھ انسان جیسا ہوگا تو جتنی چیزیں انسان کو اسٹڈی کرنے کے لیے چاہیے، ایک انسان کو اسٹڈی کرنے کے لیے مختلف قسم کے شعبوں کے لوگ چاہیے، تو پھر اس روبوٹ یا اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے بھی مختلف قسم کے لوگ چاہیے ہوں گے، مختلف قسم کے جو فیلڈز کے لوگ ہیں ان کی ضرورت ہوگی۔ تو جو روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بھی ایک کیا ہے، ایک انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے جس میں مختلف لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کولیبوریشن کا فائدہ کیا ہوا؟ جو مختلف فیلڈز کے لوگوں نے کولیبوریٹ کیا آپس میں، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوا؟ روبوٹک سسٹمز، یعنی کہ جو روبوٹس جو کام کرتے ہیں اپنے، اکثر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ روبوٹس لوگوں کے اسسٹنٹ ہیں، روبوٹس لوگوں کے جو ہوٹل ہیں ان میں ویٹر کے طور پر کام کرتے ہیں، تو روبوٹس مختلف قسم کے ٹاسک سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ بنا لیے گئے ہیں روبوٹک سسٹمز، کام انجام دینے والے روبوٹس، روبوٹک سسٹم روبوٹس دیٹ پرفارم ٹاسک، یعنی کہ یہ فائدہ ہوا مختلف سائنس کو آپس میں ملانے سے، ملا کر پڑھنے کا۔ دوسرا آٹونومس وہیکلز، جو گاڑیاں خود بخود چلتی ہیں،
آج کل ایسی بسیں ایسی گاڑیاں آ گئی ہیں جو آٹو ڈرائیو ہیں، جو خود بخود چلتی ہیں، جس کے لیے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اندر ہی روبوٹ فٹ ہوتا ہے، خود مختار گاڑیاں، خود چلنے والی گاڑیاں بنا لی گئی۔ تیسرا، مشین لرننگ، کمپیوٹر لرننگ فرام ڈیٹا، یعنی کہ ڈیٹا سے سیکھنے والے کمپیوٹر۔ آپ نے بس کمپیوٹر کو کمانڈ دی، اس کے اندر ڈیٹا فیڈ کیا اور آگے کمپیوٹر نے سارا کام خود کرنا ہے، ایسے کمپیوٹر ہیں۔ نیچرل لینگویج پروسیسنگ، کمپیوٹر انڈرسٹینڈنگ ہیومن لینگویج، یعنی کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں کیا ہے کہ کمپیوٹر انسانی زبان کو سمجھتے ہیں، انسان جو ہدایات دیتا ہے یا انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ سارے جب فیلڈ کے لوگوں نے، نفسیات کے لوگوں نے، نیورو سائنس کے لوگوں نے، کمپیوٹر کے لوگوں نے، سب نے مل کر کام کیا، مختلف سائنسز کے لوگوں نے کولیبریٹ کیا، آپس میں تعاون کیا، مشترکہ شعبہ تھا سائنس آپس میں تعاون کا۔ جب ان لوگوں نے آپس میں تعاون کیا تو یہ پھر اس طرح کی مختلف قسم کی حیران کن ایجادات سامنے آئیں۔ اس کے بعد پانچویں جو مثال دی گئی ہے آپ کی کتاب میں وہ ہے سپیس ایکسپلوریشن، یعنی کہ خلائی تحقیق۔ ٹھیک ہے، خلائی تحقیق میں کیا ہوتا ہے، مختلف ٹیمیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، جیسے ناسا ہے، نیشنل ایرونوٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن ہے، امریکہ کا خلائی ادارہ ہے، اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے جو کہ اوپر فضا میں گردش کر رہا ہے، آپ نے اکثر اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو اس طرح کی جو آرگنائزیشن ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشن لائک ناسا اینڈ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن انوالو سائنٹسٹ فرام ویریس فیلڈ، یعنی کہ یہ جو مختلف قسم کے سائنسدان ہیں مختلف فیلڈ سے، ان کو لیتی ہیں اور پھر کیا ہے خلائی تحقیق میں وہ آگے جو فردر ہے وہ پروسیڈ کرتے ہیں، خلائی تحقیق پہ کام کرتے ہیں۔ تو خلائی تحقیق کے لیے کون کون سے لوگوں کی ضرورت ہے یہ پڑھتے ہیں۔ خلائی تحقیق میں اہم شعبے جو ہیں، سب سے پہلے ہے آسٹرو فزکس، یعنی کہ فلکیاتی فزکس۔ اسپیس کا زیادہ تر تعلق فزکس کے قوانین کے ساتھ ہے، پڑھنا ہے کہ وہاں پہ کتنی دور جا کے فضاؤں میں گریوٹی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، اور ستاروں کا علم، اور یہ ساری چیزیں جیسے پلانیٹری سائنس ہے، یہ ساری چیزیں فزکس اور سیاروی سائنس بتائیں گی، فزکس، آسٹرو فزکس اور پلانیٹری سائنس بتائیں گی۔ انجینئرنگ کے ماہرین ہوں گے، انجینئرنگ کے ماہرین کیا کریں گے کہ جو اسپیس کرافٹ ہیں جن پہ بیٹھ کے انہوں نے جانا ہے آسٹروناؤٹس نے، خلا بازوں نے، وہ ڈیزائن کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کام انجینئر کریں گے۔ بایولوجی کے ماہرین اسٹڈی کریں گے کہ انسان کا جو جسم ہے اس پر اسپیس کے کیا اثرات ہوں گے، اگر گریوٹی کم ہوگی تو جو خون کی گردش ہے اس پہ کیا اثر ہوگا، ٹانگیں ہیں جو ان میں خون کم آئے گا اگر گریوٹی کم ہوگی تو پھر کیا ان کے مسلز کا کیا ہوگا، اور وہاں پہ مختلف قسم کے بایولوجی کے اور بھی کئی وہاں پہ کام ہو سکتے ہیں بایولوجسٹ کے۔ تو یہ ساری چیزیں اسٹڈی کرنے کے لیے مختلف قسم کے جانداروں سے متعلق جو بھی چیز ہوگی اسپیس میں وہ بایولوجسٹ بتائے گا۔ میڈیسن کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے، جو مختلف قسم کی ان کو ہدایات دیں گے، یا مختلف قسم کے ان کو جو بھی میڈیسن کا شعبے سے متعلق جو بھی کام آسٹرونوٹس کو ہوگا، خلا بازوں کو، تو وہ یہ میڈیسن کے شعبے کے لوگ ان کو پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کا ملا کر مقصد ایک ہی ہوگا، ٹو اسٹڈی کاسموس، یعنی کہ کائنات کو پڑھنا، کائنات کو جانچنا، یعنی کہ ہماری جو ہے کائنات اس کو مطالعہ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی، خلائی تحقیق میں آئیں گی، اور اس میں یہ سارے شعبوں کے لوگ موجود ہوں گے۔ تو مین چیز یہی ہے کہ جو سائنس ہے یہ بطور ایک کولیبریٹو فیلڈ ہے، اور اس میں 5 مثالیں آپ کی کتاب میں دی گئی ہیں، جس میں آپ کو میڈیسن کی مثال دی گئی ہے، اسپیس کی دی گئی ہے، اور جو مختلف دوسری سائنسز ہیں ان کی دی گئی ہے کہ کس طرح مختلف سائنسز مل کر آپس میں تعاون کر کے نئی نئی ایجادات کرتی ہیں۔